अस्सलाम वालेकुम। दिल और आँख में क्या फ़र्क है? ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स को उसकी आंखें बिल्कुल सही काम कर रही हैं, वो दुनिया को देख रहा है, निशानियां भी देख रहा है, लेकिन फिर भी हकीकत तक नहीं पहुंच रहा। कुरान कहता है कि अंधी आंखें नहीं होती, अंधे वो दिल होते हैं जो सीनों में हैं। और ये 22 की 46 के रूह से कहा जा रहा है, सूरह की आयत नंबर 46। कुरान बताता है कि मसला सिर्फ बसारत का नहीं बल्कि बसीरत का है। इंसान आंखों से मालूमात हासिल करता है, लेकिन इन मालूमात का सही मतलब दिल अखज़ करता है। इस सूरह आराफ और इसकी आयत नंबर 178 में मौजूद है, 79। तो दिल तो है मगर वो समझते नहीं, आंखें भी हैं वो देखते नहीं, कान है मगर सुनते नहीं। यानी मसला इन हालात का नहीं बल्कि उनके इस्तेमाल का है। आँख हकीकत देखती है लेकिन दिल हकीकत को पहचानता है। अगर दिल तासुब, ख्वाहिश, जिद या तकलीद में गिरफ्तार हो जाए तो इंसान सच्चाई के सामने खड़ा होकर भी उसे कबूल नहीं करता। तो इन आयतों की तफसील में जाने से पहले, क्योंकि अभी आपके पास जो बातें हो रही हैं वो मुरवजा तर्जुमे के रूप से मैं बात कर रहा हूँ, चंद बातें और जहन नशीन कर लें। क्या आपकी आंखें सब कुछ देख रही हैं लेकिन दिल कुछ नहीं देखता? कुरान कहता है बाज लोग देखते हुए भी अंधे होते हैं। आखिर कैसे? असल अंधा कौन है, वो जिसकी आंख नहीं देखती या वो जिनका दिल सच कबूल नहीं करता? अगर आंखें हकीकत देख सकती हैं तो फिर इंसान बार बार गलत फैसले क्यों करता है? एक हैरान कुन सवाल कि क्या मसला आंखों में है या दिल में? तो आइए सबसे पहले हम सूरह अल हज और इसकी आयत नंबर 46 देख लें, 22 की 46। क्या वाकई अल्लाह दिल की और आंखों की बात कर रहे हैं? दिल से फैसले कौन लोग करते हैं? क्या वाकई दिल फैसले भी करता है या सिर्फ वो जिंदगी चलाने के लिए खून का बहाव करता है? क्या ज़हन फैसला साजी नहीं करता? तो बहुत सारी ऐसी बातें जहन में आती हैं। तो पहले 22 की 46 देख लें। बस क्या वो ज़मीन में चलते फिरते नहीं जो उनके दिल ऐसे हो जाते हैं कि वो उनसे समझने लगते हैं, या उनके कान ऐसे हो जाते हैं कि उनसे सुनने लगते हैं? क्योंकि दर हकीकत आँखें अंधी नहीं हुआ करती बल्कि दिल जो सीनों में अंधे हो जाया करते हैं। ये है मुरवजा रवायती तर्जुमा। यकीनी सी बात है कि इन रवायती तर्जुमों की रूह से ये बात वाज़ेह है कि दिल है और वो अकल इस्तेमाल नहीं करते, इसे समझते नहीं। तो क्या अकल दिमाग में है या दिल में? फिर ये कह रहे कि कान है, उनसे सुनने लगते। तो यकीनी सी बात है इंसान कान से ही सुनता है। ये ज़रूर है कि जब तवज्जो देगा तो सुनेगा, और अगर तवज्जो ना दे तो सुनी अनसुनी कर देता है। इसी तरह यहाँ कह रहे कि क्योंकि दर हकीकत आँखें अंधी नहीं हुआ करती बल्कि दिल जो सीनों में अंधे हो जाया करते हैं। तो ये यकीनन अल्लाह इस आँख से देखने वाले की बात नहीं कर रहा। जिसके पास आँखें हैं और सही हैं तो वो लाजमी देखता है, वो अंधा नहीं होता है। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो अपने आँखों से आप देख रहे होते हैं, उसके बावजूद आप उस हकीकत का अदराक करने से डरते हैं, गवाही देने से डरते हैं। तो उसकी वजह क्या दिल का अंधापन होता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो आपकी ज़हनी सलाहियतें होती हैं जो मुज़र असरात को आपके सामने लाते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम इस तरह फंस सकते हो, ऐसा करोगे तो तुम्हें पुलिस वाले यूँ तंग करेंगे, अदालतों में घसीटा जाएगा, गवाही के लिए बार बार बुलाया जाएगा, तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा, तुम खुद मुसीबत में फंस जाओगे। लिहाजा तुमने देखा तो है आंखों से, लेकिन ऐसे बन जाओ जैसे तुमने देखा ही नहीं। तो इसको लोग दिल का अंधापन कहते हैं। हालांकि दिल का अंधापन नहीं है, ये तो दिमाग का अंधापन है।
اور وہ یہ بتا رہے کہ جو سینوں میں ہے. تو دل ایک ہے، سینہ بھی انسان کا ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ آئیے ہم اس آیت کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں وہ سیر کرتے زمین میں؟ اور یہ سیر جو ہوتا ہے یہ یقینی سی بات ہے، تفریحی سیر کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن میں جہاں بھی لفظ سیر آیا ہے تو وہ عبرت کے لیے سیر ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھتے چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو وہ جو سیر ہوتا ہے وہ صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ سوچے سمجھیں کہ اچھا نتیجہ کیسے آیا یا برا نتیجہ کیسے آیا، تاکہ اگر آپ وہی عمل کریں تو اس برے کام کو چھوڑ دیں جس کا نتیجہ برا نکلا، اور وہ اچھائیاں اپنا لیں کہ اچھے اثرات مرتب ہوں. جن کاموں کی وجہ سے برے اثرات ہوئے اس کو چھوڑ دیں، تو اس طرح کام میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور آپ مزید زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں اللہ بات کیا کر رہا ہے کہ پس کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے ہیں، وہ زمین میں اس طرح نہیں چلتے پھرتے ہیں کہ اس سے دیکھ کر کچھ عبرت پکڑیں. فتکون لہم، پس تم ہو جاتے ان کے لیے قلوب، پلٹنا ہے، تمہارے پلٹنے میں آسانی ہوتی ہے. قلب دل کو نہیں کہا گیا ہے، قرآن میں جہاں بھی قلب آیا ہے وہ پلٹنے کے معنوں میں آیا ہے، انقلاب نکلا اس سے. تو یقینی سی بات ہے کہ جب آپ کسی عمل سے پلٹتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر اس کے اچھے برے نتائج کو سامنے رکھتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو کیا نتیجہ آئے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. تم ہو ان کے لیے پلٹنا ہے، یعقلون بہا، وہ عقل رکھتے ہیں اس کی. تو عقل رکھتے ہیں کہ واقعی یہ عمل ہم کر کے پلٹیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ اگر محدود دائرے میں رہ کر اپنی ذات پر غور کریں تو آپ کے سامنے ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل نہ ہو، پلٹ جائیں، لیکن جب آپ عقل استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ایسا کریں گے تو اس سے بات خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا چپ چاپ سے خاموشی سے رہ جاؤ. اسی طرح آگے بات آ رہی کیا وہ آذان یسمعون بہا، اب انہوں نے کر دیا کہ کان ہیں سنتے نہیں. اب یقینی سی بات ہے کہ کان بھی صرف دو ہے، جبکہ اذن یہ کان کو کہتے ہیں اور آذان اس کی جمع ہے جو کم از کم 3 ہونا چاہیے. تو ایک انسان کے 2 ہی کان ہوتے، 2 سے زیادہ کان تو نہیں ہوتے. تو یہ آذان کا لفظ کیوں آیا؟ یا ضابطہ ہے، اذن اصل میں ضابطے کو کہا جاتا ہے. ضابطہ ہے وہ اس کو سنتے نہیں ہیں، اللہ نے جو ضابطہ دے رکھا ہے وہ اسے سنتے ہی نہیں ہیں، تو نہ اسے سنیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ اس کے اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. پھر آگے اسی لیے اللہ بتا رہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بس بے شک یہ نہیں تمہارا اندھا پن ہے بصیرتوں کا. دیکھنے کا نہیں، یہ لفظ بصر ہے، دیکھنے کے لیے عین آیا، عین یہ نون را آیا ہے، صرف دیکھنا. تو یہاں پر جو ہے تعمل ابصار ہے، یہ بصیرتوں کا اندھا پن ہے. تو بس بے شک یہ نہیں تمہارا بصیرتوں کا اندھا پن ہے. ولیکن تعمل قلوب، اور لیکن تمہارے پلٹنے کا اندھا پن ہے، کیونکہ تم پلٹنا نہیں چاہتے ہو، تم چاہتے ہو وہی عمل کرتے رہو جو تمہارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا، جو تمہارے ماحول میں چل رہا ہے، جس پر تمہارا معاشرہ چل رہا ہے. اور کیوں اللطیف الصدور، وہ جو کہ تمہارے مرکزوں میں ہے. یہ صدر سینے کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ انسان کے پاس تو ایک ہی سینہ ہے، اس میں ایک دل دھڑکتا ہے. تو یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہر انسان نے اپنا ایک مرکز بنایا ہوا، اس مرکز کے تحت وہ چل رہا ہوتا ہے. تو تمہارے پلٹنے کا اندھا پن ہے جو تمہارے مرکزوں میں، تم نے ایک مرکز بٹھا رکھا کہ جی ہم بس فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، ہم اسی پر رہیں گے، ہمیں خالص اللہ کی بات نہیں سمجھنی، ہمیں تو امام ابو حنیفہ کے روح سے سمجھنا ہے. تو اسی طرح ہر فرقے والا اپنے اپنے فرقے کو اولیت دیتا ہے، اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ کی حدیثیں سمجھ کر نہیں پڑھتا کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو پلٹ لیں.
تو ان آیتوں میں یقینی سی بات ہے کہ یہ دل یا آنکھ کی بات نہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ زمین میں عبرت کے لیے سیر نہیں کرتے ہیں، کہ تم ان کے لیے پلٹنے والے ہو، اس کی عقل رکھتے ہو، سمجھا سکتے ہو کہ ہم یہ عمل یوں کریں گے تو اس کے اچھے نتائج آئیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ ہم غیر اللہ کے احکامات کے تحت چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج بھی سامنے نہیں آتے، تو وہ اندھی تقلید ہے۔ اسی طرح اس میں ضابطہ ہے اللہ کی کتاب میں، تم اس کو سن نہیں رہے ہو، اس ضابطے کو سنو گے، سمجھو گے، مطمئن ہوگے تو عمل کرو گے۔ ضابطہ ہے، اس کو تم سنتے ہی نہیں ہو تو کیسے تمہارے اندر انقلاب آ سکتا ہے؟ تو پس بے شک تمہاری بصیرتوں کا اندھاپن نہیں ہے، تمہارے پلٹنے کا اندھاپن ہے۔ بصیرت آ گئی، بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہم غلط عمل کر رہے ہیں، قرآن آیات اس کی تصدیق نہیں کرتی، اللہ کی حدیث اس بات کی تصدیق نہیں کر رہی ہے، اس کے باوجود اس عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر قربانی ابھی گزری ہے، چند دن ہوا، اس قربانی کا واضح ثبوت آج تک کسی نے قرآن سے نہیں دیا اور نہ کوئی دے سکتا ہے، اور یہ سب مانتے ہیں، ہر فرقے والے مانتے ہیں، ان کی بصیرتیں اس کا ادراک کر چکی ہیں کہ واقعی یہ عمل قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں، گوشت کھانے کے چکر میں، اپنے فوائد کے لیے، مولوی اپنے کھال بٹورنے کے چکر میں، تو وہ اس عمل سے پلٹنا ہی نہیں چاہتا ہے اور مختلف ہیلے بہانے کر کے قربانی کرنے والوں کو مجبور کرتا ہے کہ تم کرو، کیونکہ تمہاری عقل تو کام کرتی نہیں ہے، نہ تم نے تصدیق کرنی ہے اللہ کی آیتوں سے۔ اگرچہ اللہ کی حدیثوں سے اپنے عمل کی تصدیق کریں تو تصدیق کر بھی دے گی، اور بصیرت ہر انسان کی اتنی ہے کہ اگر وہ ذرا سا تدبر کرے، غور و فکر کرے تو غلط باتوں کو آسانی سے پہچان سکتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے پلٹنا نہیں چاہتا، اس نے ایک وہ بنا رکھا کہ بس ایسا کرنا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کا کہ واقعی ہماری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن میں یہ قربانی نہیں ہے، لیکن کیا کرے، مہینے بھر گوشت بند ہوتا ہے اور ہم گوشت کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اپنے فریج بھرنے کے لیے یہ قربانی کر لیتے ہیں۔ تو ایک ایک تعویلیں دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ کس لیے؟ کہ جو ان کے اپنے مرکزوں میں، انہوں نے اپنے مرکز میں سوچ رکھا ہے، یہ ان کا گمان ہے، وہ اپنی اٹکل پچو دوڑاتے رہتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو یوں ہوگا یوں ہوگا۔ بھائی اگر آپ کو اپنی فریج گوشت سے ہی بھرنی ہے تو آپ ان 3-4 دن کو چھوڑ دیں، آپ 5ویں دن جانور لا کے، آپ کو جانور بھی سستا ملے گا، گوشت بھی مل جائے گا، فریج آپ کی بھر جائے گی، آپ مہینے بھر رکھ کر کھائیں۔ لیکن ایک جو ماحول بنا رکھا ہے، جو اپنے عقائد کو انہوں نے پختہ کر رکھا ہے کہ ایسا کریں گے اور یوں ثواب ملے گا، اس لالچ میں کہ ہم طول سرات اس جانور کے کھال پر گزار لیں گے، یعنی اس قربانی کی وجہ سے ہم گزر جائیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے، اس کی تصدیق قرآنی آیتیں نہیں کرتی۔ نہ اللہ بتا رہے کوئی پل سرات ہے، اللہ تو اعمال کے مطابق نتیجہ دے گا، اللہ کے کوئی میریکل نہیں ہے کہ یہ کام کر لو گے تو چلو یہ سارا معاف، اور یہ کر لو گے تو نہیں، یہ اچانک چند عمل کے اوپر ہر ایک کا نتائج نہیں دیا جاتا۔ آپ کی ساری زندگی کا جو عمل ہے اس کا موازنہ ہوگا کہ آپ نے کتنی اللہ کی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی کی، فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے۔ تو دراصل آپ پلٹنے میں اندھے ہیں، آپ پلٹنے نہیں چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ آپ نے اپنے مرکز میں اس کو بٹھا رکھا۔ اب آئیے دوسری آیت سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 179، یعنی 7 کی 179، پہلے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے، ان کے دل میں ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں ان سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں، ان سے یہی لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی بدترین گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ میں اس کے حقیقی ترجمے تک پہنچنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو اس کے کلام کے ذریعے ہی بغیر کسی ملاوٹ کے آپ کو سمجھاتے ہیں اور بات آپ کی سمجھ میں بھی آتی ہے، تو کم از کم اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کو یا ان لوگوں کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے درس ضرور شیئر کریں۔ ممکن ہے
کہ اس سے وہ بھی پلٹنے میں کامیاب ہو جائیں، جو اب تک غلط باتوں کو بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ معاشرے کی روایت ہے، تو وہ اس روایت سے، اس انسانوں کے ڈر سے، خوف سے باہر نکلیں اور صرف اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، روایتوں سے اپنی جان چھوڑا۔ تو بہرحال دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور یقیناً ہم سے پھیلے، لِجَهَنَّمَ، بدحالی کے لیے، کثیرا من الجن والانس، کثرت سے جنونیوں اور انسیت والوں میں سے۔ یہ جن اور انس کوئی دو الگ الگ مخلوق نہیں ہیں، اللہ نے قرآن کو ہدی للناس کا، ہدی للجن کہیں نہیں کہا۔ اگر یہ واقعی جن اور انس دونوں کے لیے ہوتا، یہ دو الگ مخلوق ہوتی، تو ہدی للناس جس طرح اللہ نے کہا ایسے ہدی للجن بھی اللہ کہیں کہہ دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی ہی دو کیفیت ہے، جنونیت اور انسیت والی۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ یقیناً بدحالی کے لیے بہت سے جنونیت اور انسیت والوں میں سے ہم سے پھیلے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ اس کے فرمانبردار نہیں بن رہے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ بدحالی میں جانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی تنبیہ کو دیکھتے ہوئے اس سے اگر بصیرت نہیں لیں اور اپنی پرانی روش کو برقرار رکھیں، تو آپ بدحالی کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ اس کی وضاحت کرا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے پلٹنا ہے، وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی بات آ گئی، اللہ کا حکم ہے لہذا اب یہی کرنا ہے۔ اللہ نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے، اب آپ اقرأ الصلاۃ کو چھوڑ دیں، نمازیں پڑھنا اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ تو وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے نمازیں بھی سب کی الگ الگ ہیں، سوائے چند ایسے اندھے مقلد جو تقلید پرستی سے جان چھڑانا ہی نہیں چاہتے ہیں، جو اللہ پر الزام تراشی کرتے کہ اللہ نے کتاب مکمل نہیں دی ہے، اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل نہیں دیا ہے، اللہ کی کتاب نامکمل ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے، تو ان کی بات اور ہے، وہ تو ویسے ہی عقل کے اندھے ہیں، اس لیے وہ اپنے فقہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، سنت اور حدیث کے نام پر اللہ کی حدیثوں کا انکار کر رہا۔ اللہ نے جو عمل کہہ رکھا ہے اس کو کچھ اور بنا کر پیش کرتے ہیں، تو دراصل انہیں پلٹنا تو ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے لیے دیکھنا ہے، خوب دیکھنا ہے، وہ اس کی بصیرت نہیں لیتے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں خوب کہ بھئی اگر واقعی اللہ کی دی گئی نماز ہے تو ایک ہی طریقے سے ہونی چاہیے، شیعہ کی الگ نماز ہے، سنی کی الگ نماز ہے، اہل حدیث کی الگ نماز ہے، تو نہ جانے جتنی شاخیں اتنی نمازیں سب کی الگ الگ طرح سے کچھ نہ کچھ اختلاف کے ساتھ موجود ہے، تو وہ یہ خوب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے بصیرت نہیں لیتے کہ کیا وجہ ہے، یہ واقعی اللہ کا حکم ہوتا تو اختلاف نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے لیے ضابطہ ہے، وہ اس کو سنتے نہیں ہیں، ضابطہ تو قرآن میں موجود ہے، آپ اس کو سنیں، اس پر غور کریں کہ اللہ کیا ضابطہ دے رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی کتاب کو تو بند کر دیا کہ اللہ نے کوئی ضابطہ نہیں دیا، ضابطہ تو ہم خود بنائیں گے۔ آج دنیا بھر میں جو نام نہاد اسلامی ممالک ہیں، آپ ان کا دیکھ لیں، کسی ایک ملک کا ضابطہ بتا دیجیے قرآن کے مطابق ہو، سب یہ کہتے ہیں قرآن میں کوئی ضابطہ نہیں ہے، تو بس ہدایت کی کتاب ہے، خالی رٹافیکیشن ہے، پڑھو اور ثواب حاصل کرو۔ یہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ مردے کے لیے سوئم چہارم 40واں کرنا ہے، اس کے لیے ہے، سمجھ کر عمل کرنے کے لیے قرآن نہیں ہے، کہ وہ قرآن کو مکمل مانتے ہی نہیں ہے، نہ ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، تو ان کے لیے ضابطہ ہے، وہ اس کو سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، تو یہی لوگ ان نعمتوں کی طرح ہے۔ اب انعام جو چوپایوں کو نہیں کہتے ہیں، نام کی جمع ہے، نام کہتے ہیں نعمت کو، انعام اس کی جمع ہے، تو یہی لوگ ان نعمتوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، ہاں وہ خوب گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ نعمت کی مثال ہے کیونکہ کوئی نعمت کسی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، اس کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ کوئی سی بھی نعمت ہے، وہ سب پابند ہیں انسان کے، انسان جیسے چاہے ان نعمتوں کا استعمال کرے،
وہ نعمت خود سے نہیں کہے گی کہ تم اسے غلط استعمال کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو، نتائج بتائیں گے کہ آپ کا استعمال صحیح تھا یا غلط۔ تو یہ لوگ اس سے بھی خوب بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ نعمت تو پابند ہے نا کہ آپ جیسے چاہے اسے فائدہ اٹھا لیں، اللہ کے دیے گئے پیمانے کو سمجھیں گے تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ، ہاں یہی غافلوں میں سے ہیں، تو اللہ نے ان کو ہی غافل کہا ہے۔ اب آخر میں آئیے کہ آپ کی نظر میں انسان حقیقت سے کس وجہ سے دور ہے یا کس چیز کی وجہ سے دور ہے؟ آپ کی نظر میں انسان حقیقت کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ آنکھوں کی کمی سے یا دل کے تعصب اور ضد کی وجہ سے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے حقیقت دیکھی بھی اور پھر بھی قبول نہ کیا؟ آخر اس میں آنکھ ذمہ دار ہے یا دل؟ اپنے کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے تاکہ ہم بھی یہ سمجھیں کہ آپ قرآن کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں یا آپ کی فہم کہاں جا رہی ہے، ہم اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لیں۔ السلام علیکم۔